अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। अच्छा बच्चों, हम मीर हसन की मसनवी मसनवी सहरुल बयान जो आपके कोर्स में शहजादे का छत पर सोना और परी के हाथों अगवा होना, इसकी उसका तारुफ भी हम पढ़ चुके हैं मीर हसन का। उसके बाद फिर हमने मीर हसन की शायरी जो है, उसकी नज़म जो है, उसकी मसनवी जो है शहजादे का छत पर सोना और परी के हाथों अगवा होना, इसके चंद अशार की तशरीह की थी। आज हम आगे बढ़ेंगे। अ, हमने तकरीबन 6-7 अशार की तशरीह की थी, जिसका खुलासा कुछ यूं है कि इत्तेफाकन वो 14वीं की रात थी और 14वीं का मुकम्मल चांद जो है चारों जानिब अपनी रोशनी फैला रहा था। इस मंजर से शहजादा जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और उसने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो छत पे सोना चाहता है। तो उसकी इस ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए बादशाह ने उसे छत पे सोने की इजाज़त दे दी थी। फिर उसमें मौलाना रूम का कौल जो है वो कोट किया गया है और उसमें कहा है कि अगरचा अभी 12 बरस पूरे नहीं हुए थे, लेकिन बादशाह ने उसको इजाज़त दे दी थी। वहाँ पे उन्होंने ये कॉल कोट किया है और लिखा है कि जब इंसान पर बुरा वक्त आता है, मुसीबत आती है, तो बड़े दाना अशखास से भी नादानी के फैसले सरजद हो जाते हैं। तो आज हम यहाँ से फिर से इसी तसलसल के साथ, ताकि तशरीह जो है आपके लिए वाज़े रहे, कि कज़ारा वो दिन था उसी साल का, गलत वहम माजी में था हाल का, सुखन मौलवी का ये सच है कदीम, कि आगे कज़ा के हो अहमक हकीम। वो स- वो वो सोने का जो था जड़ाव पलंग, के सीमी तनों को हो जिस पर उमंग। यहाँ तक हम इसकी तशरीह करते हैं। शायद कहते हैं कि वो दिन 14वीं 12वें साल का आखिरी दिन था, लेकिन बादशाह से माजी हाल का जो अंदाजा था वो गलत हो गया था। हिसाब किताब किताब में मामूली सी गलती हो गई थी। मतलब ये है कि बादशाह सलामत की बदकिस्मती देखिए कि उनसे हिसाब किताब में ये गलती हो गई थी कि नजूमियों ने शहजादे का कहा था कि ये 12 बरस तक खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा, लेकिन अभी एक दिन बाकी था, एक रात बाकी थी कि अब बादशाह ने उनको इजाज़त दे दी थी और वो 12वें बरस का वही आखिरी दिन था, आखिरी रात थी। यहाँ पे फिर शायर ने मौलाना रूम का कौल कि जब कज़ा आती है तो अक्लमंद, हकीम, दाना शख्स भी वो भी अहमक हो जाता है, बेवकूफ़ बन जाता है, नादानी के फैसले करने लगता है। मतलब ये है कि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो अक्लमंद से अक्लमंद शख्स भी धोखा खा जाता है और बेवकूफ़ों की तरह काम उनसे सरजद होना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसा बादशाह से भी हुआ। मतलब ये है कि मौलाना रूम ये बात उन्होंने बहुत पहले कही है और हमने बड़े-बड़े आलिमों से ये बात सुनी है कि मौत के सामने बहुत बड़ा हकीम भी धोखा खा जाता है। यानी मौत बड़े-बड़े अक्लमंद और होशियार लोगों को भी अपने जाल में घेर लेती है। दरअसल शायर का मतलब ये है कि शहजाद वो के जब मुसीबत आती है तो फिर दाना अशख़ास भी क्या हो जाते हैं, बेवकूफ़ हो जाते हैं, बेवकूफ़ी के फ़ैसले करने लगते हैं। ये तो यहाँ तक। अभी इसमें आगे कि वो सोने का जो था जड़ाव पलंग, के सीमी तनों को हो जिस पे उमंग। कि वो शायर कहते हैं कि शायर के लिए जो हीरे मोतियों से जुड़ा हुआ जो कीमती पलंग जो है बनाया गया था, तो वो कीमती पलंग छत पे डाला गया और वो ऐसा पलंग था कि जिस पे कोई आम बंदा जो है वो सोने की आरज़ू भी नहीं कर सकता, वही लोग इस पे सोने की ख़्वाहिश कर सकते हैं। सीमी तनों, सीमी कहते हैं चांदनी की तरह सफेद बदन रखने वाले, मुराद ये कि खूबसूरत लोग, तन बदन को कहते हैं कि खूबसूरत लोग ही इस पर लेटने की, सोने की उमंग आरज़ू कर सकते हैं, हसरत कर सकते हैं, ख्वाहिश कर सकते हैं। तो कहते हैं जिस पर चांदनी जैसे खूबसूरत
مست جسم والوں کو لیٹنے کی حسرت تھی۔ مطلب یہ ہے کہ شہزادہ بے نظیر کے سونے کے لیے جو پلنگ بنایا گیا تھا وہ بہت اعلیٰ معیار کا تھا، وہ خالص سونے کا بنایا گیا تھا، اور دلکشی کے لیے، خوبصورتی کے لیے اس پر بے حد قیمتی ہیرے موتی اور جواہرات لگائے گئے تھے، اور وہ پلنگ دیکھنے میں اتنا خوبصورت تھا کہ حسین لوگوں کے دلوں میں چند لمحے کے لیے شوق پیدا ہو جاتا تھا کہ کاش ہمیں بھی اس پر سونے کا موقع مل سکے۔ کھچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف، دھرے اس پہ تکیے کئی نرم نرم، کہ مخمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم، کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ، تو رخسار رکھ اس پہ سوتا تھا وہ۔ اب کھینچی ڈالی گئی تھی چادر، ایک اس پر یعنی اس بیڈ پر، اس پلنگ پر، شبنم کی صاف، شبنم کی طرح صاف و شفاف، کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف، اور اس چادر کی غلاف کپڑے سے نہیں بلکہ یوں لگ رہا تھا چاند کی چاندنی روشنی سے، اس کے اوپر جو کور ہے وہ چاند کی روشنی کا ڈالا گیا ہے، دھرے رکھے ہوئے اس پہ تکیے کئی نرم نرم، اور اس پہ تکیے جو ہیں، سرہانے جو ہیں، کئی نرم نرم رکھے ہوئے تھے، کہ مخمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم۔ مخمل بچے ایک قسم کا نرم کپڑا ہے، تو کہتے ہیں کہ مخمل کپڑا بھی اگر ان تکیوں کو دیکھ لے تو وہ بھی ان کے سامنے ہیچ ہو، کمتر ہو، حقیر ہو، کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ، تو رخسار کون مراد ہے؟ جب شہزادہ نیند میں ہوتا تھا تو رخسار رکھ اس پہ سوتا تھا وہ، تو رخسار اپنے گال اس پہ رکھ کے کیا کرتا تھا؟ سوتا تھا۔ اب اس پورے بند کی آپ تشریح سن لیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ شہزادہ بے نظیر کے سونے کے لیے جو پلنگ چھت پر بچھایا گیا تھا اس پر ایک نرم و نازک اور صاف و شفاف چادر ڈالی گئی تھی، خوبصورت چادر ڈالی گئی تھی۔ یہ چادر دیکھنے میں بھی بہت حسین تھی، بہت خوبصورت تھی، بہت دلکش تھی۔ جیسے اس چادر کے غلاف کپڑے سے نہیں بلکہ چاندنی سے بنائی گئی ہو، صاف ستھری، نرم، چمکدار چادر۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس پلنگ پر بہت سے نرم نرم تکیے رکھے ہوئے تھے، سرہانے رکھے ہوئے تھے، کہ جس کو دیکھ کر مخمل جیسا قیمتی نرم کپڑے کو بھی شرمندگی محسوس ہو، یعنی اس قدر وہ نرم کہ نرمی میں وہ مخمل کے کپڑے سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے۔ شاعر دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو پلنگ چھت پر بچھایا گیا تھا اس پر نرم نرم کئی تکیے رکھے گئے تھے، اور یہ تکیے اتنے نرم و ملائم تھے کہ مخمل جیسا نرم کپڑا بھی اس کے سامنے بیکار تھا، اس کے سامنے ہیچ تھا، اس کے سامنے کچھ نہیں تھا، کیونکہ مخمل کا کپڑا ان تکیوں کو دیکھ کر شرمندگی سے آنکھیں جھکا لیتا تھا۔ اب یہ بچے شاعری کی اصطلاحات ہیں، شاعر کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی ہم سننے کی توقع کر سکتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب کبھی شہزادہ سونے کے موڈ میں ہوتا تھا، جب وہ سونا چاہتا تھا تو وہ نرم تکیے پر اپنا گال رکھ کر سوتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ شہزادہ ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، تو وہ نرم تکیوں پر سوتا تھا تاکہ اس کی نیند میں کوئی خلل نہ آئے، کوئی خرابی نہ آئے، اس کی نیند خراب نہ ہو۔ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی شہزادہ رات کے وقت سونے کے لیے اپنے پلنگ پر لیٹ جاتا تو ان نرم و نازک تکیوں پر وہ کیا کرتا تھا؟ اپنے رخسار، اپنے گال رکھ کر میٹھی نیند کے مزے لیتا تھا، اور ان تکیوں کو وہ شرف بخشتا تھا۔ یہاں تک بچے سمجھ آئی ہے؟ مطلب وہ ظاہری بات ہے کہ چاہے وہ بستر ہے، چاہے وہ تکیے ہیں، چاہے وہ پلنگ ہے، وہ سب کچھ چونکہ ایک بادشاہ کے بیٹے کے لیے ہے تو اسی لیے اس پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، ان کو خاص بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے آگے دیکھ لیں۔ چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا ماند، دیے تھے لگا اس کے مکھڑے کو چاند، ہوئی دونوں کے حسن کی ایک جوت، کہ جیسے ہو دو چشموں کے ایک سوت، کہ جیسے ہو دو چشموں کے ایک سوت، وہ سویا جو اس آن سے بے نظیر، رہا پاسباں
اس کا بدر منیر۔ اچھا جی، اب یہ اس تکیے پر کب منہ رکھتا تھا؟ جب وہ لیٹتا تھا۔ کب گال رکھتا تھا؟ جب وہ لیٹنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو کہتا ہے چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کمان۔ اب شہزادے کے حسن کی بات ہو رہی ہے کہ شہزادہ کتنا ہی، پہلے تو اس کے بیڈ کی بات ہو رہی تھی، اس کے پلنگ کی بات ہو رہی تھی کہ اس کا پلنگ کیسا ہے۔ اس کا پلنگ جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، قیمتی پتھروں سے، سونے سے، ہیروں سے جڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد بات ہوئی جی اس پر پلنگ پر بچھے ہوئے چادر کی کہ جی وہ چادر کیسی ہے، چادر جو ہے صاف و شفاف ہے۔ وہ اس پر تکیے کیسے ہیں؟ جی تکیے نرم و نازک ہیں، اس قدر نرم و نازک ہیں کہ مخمل کا کپڑا بھی ان کو دیکھ کے شرما جائے، وہ بھی ان تکیوں کے سامنے ہیچ ہے۔ اور ان تکیوں کو شہزادہ کب یہ شرف بخشتا تھا، کب اس پر لیٹتا تھا؟ جب اس کو نیند آتی تھی تو وہ ان پر لیٹتا تھا اور بے فکری کی نیند سو جاتا تھا۔ وہ نرم تکیے ان کی نیند میں خلل نہیں ڈالتے تھے، ان کی پرسکون نیند کا باعث بنتے تھے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے شہزادے کے حسن کی کہ جی شہزادہ کیسا ہے؟ تو چونکہ شہزادہ ہے اور ساری کہانی بھی اسی کے گرد گھوم رہی ہے تو اس کا خاص ہونا بھی لازم ہے، بے نظیر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ شہزادہ بے نظیر کے لیے جو پلنگ چھت پر بچھایا گیا تھا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی تو کوئی ہم مطلب مثال نہیں دے سکتے، انتہائی حسین تھا۔ لیکن اس پلنگ پر جو لیٹا ہوا شہزادہ تھا وہ اس کا حسن اس پلنگ سے بھی دو چند تھا، اس سے بھی اعلیٰ تھا، وہ انتہائی حسین تھا۔ اور اس کا حسن چھپنے سے بھی نہیں چھپتا تھا، انتہائی حسین۔ اور جب شہزادہ ان تکیوں پر، نرم تکیوں پر سر رکھ کر لیٹ جاتا تھا، سو جاتا تھا تو اس کے حسین چہرے کو چاند تکنے لگتا تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ شہزادے کے چہرے کو اور چاند کے حسن کو دیکھ کر یہ لگتا تھا جیسے کہ یہ ایک ہی منبع سے حسن کے دو چشمے نکل رہے ہیں، دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ صوت بچے چشمے کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہے نا کہ چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا مان، دیے تھے لگا اس کے مکھڑے کو چاند۔ مکھڑا منہ کو کہتے ہیں ہندی میں، یعنی وہ مسلسل اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ وہ سویا جو اس آن سے بے نظیر، اس شان سے بے نظیر، رہا پاسباں اس کا بدر منیر۔ تو پاسباں اس کا محافظ، وہ بدر منیر، وہ چاند جو ہے اس کا محافظ بن گیا، اس کی تحفظ پہ معمور ہو گیا، اسے دیکھنے لگا۔ اچھا بچے، بعض لوگوں نے یہاں پہ بدر منیر، شہزادی بدر منیر کا ذکر کیا، لیکن یہ بدر منیر شہزادی کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس وقت تک یہ شہزادی سے نہیں ملا تھا۔ یہاں پہ بدر جو ہے چاند کو کہتے ہیں، اور منیر جو ہے پرنور چاند کو کہتے ہیں، کہ پرنور چاند جو ہے وہ اس کی پاسبانی پہ، اس کے تحفظ پہ معمور ہو گیا تھا، مقرر ہو گیا تھا۔ ہوا اس کے سونے پہ عاشق جو ماہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس کی وضاحت ہو گئی کہ اس کے سونے کے انداز پہ جو چاند عاشق ہوا، لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ، تو وہ مسلسل کدھر تکنے لگا؟ یہ 14ویں کا چاند کس چیز کا نظارہ کرنے لگا؟ یہ شہزادے کے چہرے کا نظارہ کرنے لگا، شہزادے کو تکنے لگا، شہزادے کو دیکھنے لگا۔ اب 3 اشعار میں آپ دیکھ لیں کہ چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا مان۔ پہلے ہم نے کس چیز کی خوبصورتی کی بات کی؟ ہم نے پلنگ کی خوبصورتی کی بات کی، پھر پلنگ پہ بچھے ہوئے اس پہ چادر کے شفاف اور خوبصورت ہونے کی بات کی، پھر اس کے بعد جو ہے اس پہ رکھے ہوئے نرم تکیوں کی بات کی، اس کے بعد پھر شہزادی کی خوبصورتی کی بات آتی ہے۔ تو شہزادی کی خوبصورتی میں مبالغے کی انتہا کر دی ہے شاعر نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قدر حسین ہے کہ چاند بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور کہتے ہیں کہ یوں لگ رہا تھا کہ ایک چشمہ ہے، وہ ایک، اور وہاں سے 2 چشمے، یعنی ایک آسمانی چاند ہے اور ایک زمینی چاند ہے، اور گویا نور ہی نور کے فوارے ہیں۔
جو چھوٹ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ شہزادے کے حسن کی تعریف میں جو ہے میر حسن نے زمین و آسمان کے کلا بھی ملا دیے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے کہ وہ ماہ اس کے کوٹھے کا حالہ ہوا، غرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا، وہ پھولوں کی خوشبو وہ ستھرا پلنگ، جوانی کی نیند اور وہ سونے کا ڈھنگ، جہاں تک کہ چوکی کے تھے باریدار، ہوا جو چلی سو گئے ایک بار۔ وہ ماہ اس کے کوٹے کا حالہ ہوا۔ حالہ بچے دائرے کو کہتے ہیں، تو جو آسمانی چاند ہے جب وہ شہزادے کے حسن سے متاثر ہوا، شہزادے پہ عاشق ہوا، تو اس نے اپنے نور کا حالہ جو ہے اس کے چھت کے کوٹھے کے چھت کے گرد بنا دیا، دائرہ بنا دیا۔ بچے یہ منظر آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب 14ویں کی رات ہوتی ہے تو آسمان پہ آپ دیکھتے ہو چاند کے گرد ایک حالہ سا بنا ہوتا ہے۔ اب یہ مجھ سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہو کہ یہ حالہ کیوں بنتا ہے، کیا یہ گرد نظر آتی ہے یا کون سی چیز ہے کہ جو چاند کے گرد حالہ بناتی ہے، دائرہ بناتی ہے۔ لیکن یہاں پہ شاید نہیں، یہاں پہ بچے صنعت تعلیل بھی استعمال ہوئی ہے۔ صحیح، چاند ویسے ہی حالہ اس کے گرد بنتا ہے 14ویں رات کو، لیکن شاعر نے اس کی وجہ کیا بتائی ہے کہ جی اس چاند نے اس کوٹھے کے گرد حالہ بنا لیا۔ مراد یہ کہ یہ اس کے حسن کو قید کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے حسن کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا۔ وہ ماہ اس کے کوٹھے کا حالہ ہوا، غرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا، وہاں کا تو منظر ہی بدل گیا، وہاں کا حسن ہی دو چند ہو گیا۔ وہ پھولوں کی خوشبو وہ ستھرا پلنگ، اب ظاہری بات ہے کہ بہار کی رات ہے تو چاروں جانب کیا ہے، پھولوں کی، اور محل ہے تو محل میں ظاہری بات ہے کہ پھول ہی پھول ہیں، تو پھولوں کی خوشبوئیں ہیں اور صاف ستھرا پلنگ ہے، اور پھر جوانی کی نیند ہے۔ جوانی کی نیند بے فکری کی نیند ہوتی ہے، اور وہ سونے کا ڈھنگ، اور جس انداز سے وہ سو رہا تھا، کون سو رہا تھا؟ شہزادہ سو رہا تھا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب خوشبوئیں ہوں گی، صاف ستھرا پلنگ ہوگا، اور پھر جوانی ہوگی، تو بے فکری کی نیند یہ سو جاتا ہے۔ جہاں تک کہ چوکی کے تھے باریدار، اب جتنے چوکی یعنی جو وہ چوکیداری پہ معمور باریدار تھے، جن کی باریاں لگائی ہوئی تھی، تو وہ سارے جب اس شہزادے کے اس سونے کے انداز کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی کیا کر لیتے ہیں، وہ بھی سب کے سب جو ہے ہوا جو چلی سو گئے ایک بار۔ تو ظاہری بات ہے کہ ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چل رہی ہیں، خوشبوئیں چاروں جانب پھیلی ہوئی ہے، اور پھر جب آپ کے سامنے کوئی لیٹا ہوا ہو، کوئی سو رہا ہو، نیند ویسے نہیں آتی، لیکن جب آپ کسی اور کو سوتے میں دیکھتے ہیں تو خود بخود نیند آنکھوں میں در آتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ شہزادے کو اس خوبصورت انداز میں لیٹے دیکھ کر وہاں پہ جتنے بھی چوکیدار تھے، جن جن کی باری لگی ہوئی تھی کہ جی اتنے بجے سے اتنے تک آپ نے ڈیوٹی دینی ہے اور اتنے سے اتنے تک آپ نے، وہ سب ایک ایک کر کے کیا ہو گئے، سو گئے۔ غرض سب کو وہاں عالم خواب تھا، فقط جاگتا ایک ماہتاب تھا، کزارا ہوا ایک پری کا گزر، پڑی شاہزادے پہ اس کی نظر، ہوئی حسن پر اس کے جی سے نثار، وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار۔ الغرض سب کو وہاں عالم خواب تھا، سب نیند کی آغوش میں جا چکے تھے، سب سو چکے تھے، فقط صرف جاگ تھا ایک ماہتاب تھا۔ اگر کوئی جاگ رہا تھا تو وہ کون تھا؟ چاند تھا۔ اور چاند کیوں جاگ رہا تھا؟ وہ شہزادے کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا، اس سے عشق کر بیٹھا تھا، اس پہ شیدا ہو چکا تھا، فریفتہ ہو چکا تھا۔ تو چاند کیا کرتا ہے؟ ایک چاند جاگ رہا ہے اور مسلسل اسے تکے جا رہا ہے، باقی سارا منظر جو ہے عالم خواب میں ہے، سب لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہیں۔ کزارا ہوا ایک پری کا گزر، کزارا اتفاقاً بدقسمتی سے، ہوا ایک پری کا گزر، وہاں سے فضا میں ایک پری گزرنے لگی، وہ گزر رہی تھی، اور پری کا نام کیا ہے؟ پری کا نام ہے مارخ پری۔ تو مارخ پری وہاں سے گزر رہی تھی، پڑی شاہزادے پہ اس کی نظر۔ اب اس کی نظر کس پہ پڑی؟ اس کی نظر شہزادے پہ پڑی۔ ہوئی حسن پر اس کے جی سے نثار، اب اس نے بھی جب شہزادے کو دیکھا، اتنا حسین شہزادہ چھت پہ سو رہا ہے، تو وہ اس پہ نثار، وہ بھی اس پہ عاشق ہو گئی، وہ بھی اس پہ فریفتہ ہو گئی، وہ بھی اس پہ قربان ہو گئی، اور اس نے کیا کیا؟
وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار. اب بچے عجیب بات ہے، تخت اپنا لے. اب پری کو اللہ نے پر دیے ہوئے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پروں سے اڑتی، لیکن یہ ظالم بھی کیا کر رہی ہے، یہ بھی ہماری طرح آپ کی طرح تناسان ہو چکی ہے، یہ بھی تخت کو استعمال کر رہی ہے اور تخت پہ اڑے جا رہی ہے. تو وہ اپنے تخت سمیت جو ہے نیچے اتر آتی ہے. جو دیکھا تو عالم عجب ہے یہاں، منور ہے سارا زمیں آسماں، ہوئی دونوں کے حسن کی ایک جوت، کہ جیسے ہو دو چشموں کی ایک سوت. مئے عشق میں پھر یہ سوجی ترنگ، کہ لے چلیے اس کا امانت پلنگ. اب جب یہ نیچے اتر آتی ہے تو جب اس نے یہاں کا منظر دیکھا، عالم یہاں کا منظر، تو یہاں کا تو منظر ہی عجیب و غریب ہے، حیران کن ہے. منور ہے سارا زمین آسماں. اب ساری زمین اور سارا آسمان جو ہے وہ پرنور ہے، کیونکہ اب یہاں پہ شہزادے کی حسن کی بات ہو رہی ہے اور آسمانی چاند کے حسن کی بات ہو رہی ہے. تو گویا نیچے جو ہے شہزادے کے چہرے کا نور ہے اور اوپر آسمانی چاند کا نور ہے، تو گویا سارا کا سارا منظر ہی پرنور ہے. ہوئی دونوں کے حسن کی ایک جوت. جوت تو بچے اس دھاگے کو کہتے ہیں جو ترازو کے لیے کے پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم موازنے کے معنی میں استعمال کریں گے کہ ہوئی دونوں کے حسن کی ایک جوت، دونوں کے حسن کا موازنہ کیا گیا، مقابلہ کیا گیا، کہ جیسے ہو دو چشموں کی ایک سوت. تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ دونوں کے وہ حسن میں دونوں کے حسن کا موازنہ کیا گیا. دونوں سے کیا مراد ہے؟ شہزادہ بے نظیر اور چاند کے حسن کا موازنہ کیا گیا، مقابلہ کیا گیا. تو دونوں جو ہیں اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں تھا. یوں لگ رہا تھا کہ دو چشمے ہیں، حسن کے دو چشمے ہیں، نور کے دو چشمے ہیں، اور ان سے ایک بڑا چشمہ، سوت کسے کہتے ہیں؟ چشمے کو کہتے ہیں. وہ ایک چشمہ ان سے بن رہا ہے، پھوٹ رہا ہے. مئے عشق میں پھر یہ سوجی ترنگ. میں جو ہے اب شراب کو کہتے ہیں. عشق کے نشے میں سوجی، اسے یہ خیال آیا، ترنگ، یہ جذبہ جاگ اٹھا اس کے ذہن میں، عشق کے جذبے سے سرشار یہ خیال ابھرا کہ لے چلیے اس کا امانت پلنگ، کہ اس کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسا کرتے ہیں پلنگ کے ساتھ ہی اس کی نیند میں بھی خلل نہیں ڈالنی چاہیے، اس کو پلنگ سمیت اٹھا لینا چاہیے. اور وہ ایسا کر لیتی ہے، وہ اس کا پلنگ جو ہے وہ اس تخت پہ رکھ دیتی ہے. اور پھر آگے یہ کیا کرتی ہے؟ محبت کی آئی جو دل میں ہوا، وہاں سے اسے لے اڑی دل ربا. اب ظاہری بات ہے کہ محبت کا جذبہ اس کے دل میں جب جاگ اٹھا تو یہ دل لبانے والی پری یہ اس کو اپنے ساتھ کہاں پہ لے جاتی ہے؟ اپنے ساتھ اڑا لیتی ہے فضاؤں میں. غرض لے گئی آن کی آن میں، لمحوں میں، آن کی آن میں یعنی لمحوں میں اس کو لے گئی. کہاں پہ؟ اڑا کر وہ اس کو پرستان میں. پریوں کی جو رہنے کی جگہ ہے بچوں، اسے کہتے ہیں پرستان. تو وہ اسے لمحوں میں پرستان لے گئی. کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، زمانے کی جب سے ہے پست و بلند. تو کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، شاعر کہتا ہے کہ جس زمانے میں جیسے اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کبھی دل خوش ہوتا ہے تو کبھی دکھی. پری کے دل کی کیفیت بھی بالکل اسی طرح تھی کہ وہ شہزادے کو ساتھ لانے پر بڑی خوش ہوتی تھی، اور جب خیال آتا تھا کہ اگر پرستان میں اس پر کسی اور کی نظر پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا، یہی خیال اسے دکھی کر دیتا تھا. مطلب یہ ہے کہ شاعر یہاں دنیاوی زندگی کا فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ اس دنیا کا نظام جو ہے بلندی اور پستی دونوں پر قائم ہے. جب تک انسان زندہ رہتا ہے بہت سی خوشیوں کے ساتھ بے شمار دکھ بھی دیکھتا رہتا ہے، اور انسان کو اس دنیا کے کئی طرح کے عروج و زوال سے گزرنا پڑتا ہے. یہ بلندی و پستی جو ہے یہ زندگی کا حصہ ہے، اور یہی کچھ جو ہے یہ بادشاہ کے ساتھ بھی پیش آیا، اور یہ اسی خوف کے تحت پری بھی آگے بڑھ رہی ہے. تو اس پوری چونکہ یہ تو ایک اقتباس ہے، لیکن آخری شعر میں پورا جو اس کا نچوڑ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے.
کہ بادشاہ جو کہ غمزدہ تھا، محروم تھا، پریشان تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اللہ نے اسے اولاد دی، لیکن پھر اس سے خطا سرزد ہو گئی۔ وہ غمزدہ تھا تو پھر اس کو خوشی ملی بیٹے کی صورت میں، اور اب بیٹے جب 12 برس کا پورا ہونے والا تھا اور اب وہ کھل کے زندگی گزارنے کا موقع اسے ملنے والا تھا، تو اب کیا ہوا؟ اب وہ پری کے ہاتھوں کیا ہوا؟ اغوا ہوا۔ تو زندگی میں یہ اونچ نیچ کیا ہے؟ زندگی کا لازمہ ہے، یہ زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ آج کے لیے میرے بچوں اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی نے وفا کی تو آگے بڑھیں گے۔ آج کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا تو میرے بچوں